बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज मज़हब रफ़ाज़ो ख़वारिज बेज़ारम मन के सुन्नी दोस्तदार चार यारम अहल सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मैं आज आप हज़रात के सामने मुशाजरात सहाबा किराम के बारे में चंद बातें करूँगा कि अहल सुन्नत का मुशाजरात सहाबा किराम के बारे में क्या मौक़िफ़ है कि क्यों खामोश रहते हैं। चूँकि पुरफितन दौर है आजकल, हर एरा गैरा नत्तु खैरा, जिसको अपने घर की खबर नहीं, अपने वालदैन की खबर नहीं, अपने बड़ों की बुज़ुर्गों की खबर नहीं, जो अपने पीर उस्ताद के बारे में कोई भी है ऐसी कच्ची बात सुनना पसंद नहीं करता, वो बदबख्त लोगों के अंदर बैठ के सहाबा किराम की इख्तलाफात की बातें बड़े मज़े ले के चस्के ले के करता है बदबख्त, जिसकी वजह से सहाबा किराम पर लोग तान करते हैं। और यहाँ से राफ़ज़ियत की इब्तदा होती है, यहीं से खारजियत की इब्तदा होती है। जिस तरह के आज के इस दौर का अज़ीम फितना कज़्ज़ाब आज़म दज्जाल आज़म मिर्ज़ा जेलमी है, जिसके झूठ 250 के करीब हो चुके हैं। मुफ्ती अली नवाज साहब ने वो जमा किए हैं और झूठ भी उसने मुहद्दिसीन और आलो सहाब पर बोले हैं। एक झूठ बोलने वाला लानती है, तो जो इतने ज़्यादा झूठ बोले दीन के अंदर और लोगों के ईमान के साथ खेले, कितना बड़ा वो लानती मलऊन और दज्जाल शख्स है। और हम हैरान हैं उन लोगों की अकल पर कि जो उसके पीछे चल रहे हैं, वो उससे बड़े बेवकूफ़ अहमक लोग हैं। तो आप देखिए कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वो हस्तियाँ हैं, यानी नबूवत के बाद सहाबियत है। अल्लाह ने ख़ुद चुना है अपने महबूब के लिए और महबूब ने उनकी तरबियत की है। और अल्लाह करीम ने उनके आदल होने को, उनके बेहतरीन होने को, उनके राशिदून होने को, उनके मुत्तकीन होने को, उनके मुफलिहून होने को ख़ुद बयान फरमाया है, जन्नतियों ने बयान फरमाया है और अपनी रज़ा का ऐलान किया है। और हमें हुक्म दिया है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अल्लाह हम पे रहम कर, हमारे दिलों में पहलों के बारे में कोई मैल ना आए। ये हमारी ड्यूटी है कि ये इख्तलाफात तो इस्मत के भी ख़िलाफ़ नहीं है। नबियों के दरमियान इख्तलाफ हुए, हज़रत मूसा हारून के दरमियान इख्तलाफ हुआ, तो क्या कोई इनमें से किसी के ख़िलाफ़ हो सकता है? तो जब नबियों के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है तो हम आल साहब को तो मासूम समझते ही नहीं। और अहले बैत के आपस में इख्तलाफात हुए हैं, बुखारी मुस्लिम के अंदर रवायतें मौजूद हैं। सईदा तैयबा तहरा और मौला अली का आपस में नाराज़गी इख्तलाफ हुआ है। हज़रत अब्बास और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का इख्तलाफ हुआ है। और ये जो लोग सहाबा किराम के बारे में, अबू बकर, उमर, उस्मान, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत मुआविया के बारे में बुखारी मुस्लिम से रवायतें पेश करते हैं, कहते हैं जी तुम कहते हो तारीख़ झूठी है, तुम्हारी तो बुखारी मुस्लिम के अंदर भी रवायतें मौजूद हैं। तो ऐसे बदबख्तों को ये मुस्लिम शरीफ की 4577 नंबर हदीस दिखाओ। क्या अहले सुन्नत तुम्हारी तरह शुतर बेमुहार नहीं है कि सिर्फ सहाबा किराम के ख़िलाफ़ जो बातें हैं वो तुम्हें नज़र आती हैं और अहले बैत के ख़िलाफ़ नज़र नहीं आती? हम तो किसी के ख़िलाफ़ भी कबूल नहीं करते। इमाम नववी ने इस मकाम पर यह कहा है कि लाकिन्नमा मरूना बिहुस्नि ज़न्नि बिस्सहाबति व नफ़ी कुल्लि रज़ीलतिन अन्हुम इन सद्दत तुरुक़ तवीलिहा नसबनल कज़िब इला रुआतिहा। आप ये इसी मकाम पे फरमाते हैं, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा किराम के बारे में हम हुस्न ज़न रखते हैं और हर कमज़ोरी को हम उनसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसी रवायत मिले जिसकी अच्छी तावील ना हो सके, अच्छा माना ना हो सके, तो हम रावी की गलती जो है वो समझेंगे। तो ये अंदाज़ा अहले सुन्नत व जमात का। और वो जो दौर है वो फितने का दौर है। अल्लाह रसूल जानते थे क्या होगा। ये मेरे सामने शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्ना है, इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह की, जो 5वीं सदी के इमाम है। आपने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की इस रवायत और इरशाद को नकल किया। इब्न अब्बास वो हैं जो मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा के चाचा के बेटे भी हैं, आपके मुहिब भी हैं और शागिर्द भी हैं। और इन्हीं की ज़ुबान से बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत मुआविया की शान मौजूद है। ये कहते हैं कि वो सहाबी हैं हज़रत मुआविया, उनके बारे में कोई बात ना करो, फ़कीह हैं। तो घर का बंदा ये खुद अहले बैत उनका दिफा कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं अहले बैत का नाम लेने वाले कि जो जनाब हज़रत मुआविया के गुस्ताख बने हुए समझते हैं कि हज़रत मुआविया से की दुश्मनी जो है वो अहले बैत की मोहब्बत है। फिर इसका मतलब है इब्न अब्बास को समझ नहीं आई, हसनैन करीमैन को तो समझ नहीं आई कि बागी कौन होता है, जंग करने वाला कौन होता है। उनके मौला मुर्तज़ा शेर खुदा के शहज़ादे ने, जनती नौजवानों के सरदार ने, इमाम हसन मुज्तबा ने, हसन पाक ने तो सुलह करके इमाम बना दिया है। तुम बदबख्त अभी तक वो जंगों की बातें छेड़ रहे हो। जो सुलह के बाद जंगों को छेड़े, इख्तलाफात को छेड़े, वो अपना नहीं होता, वो पराया होता, दुश्मन होता है। उसे लोग शरारती कहते हैं, फितना परवर कहते हैं। शर्म नहीं आती कि जिसको इमाम बना दें। इमाम हसन तुम कहते हो अभी बागी हैं, बागी हैं, बागी हैं।
اور باغی وہ ہے جو تمہارے گندے ذہن میں آتا ہے، وہ باغی عربی کے اندر بڑی وسعت ہے، قرآن پاک کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت کے بارے میں استعمال ہوئے، لیکن ہماری زبان کے اندر ان کا معنی بڑا عجیب ہے۔ مکر اللہ، اللہ نے مکر کیا، ہماری زبان کے اندر کیا معنی ہے؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کا کوئی لغوی معنی کر سکتا ہے؟ تو ایسے ہی بغاوت بڑی وسیع ہے، جیسے لفظ شراب ہے، شراب عربی کے اندر شراب ہر پینے والی چیز ہے، ہماری زبان کے اندر پلیز چیز ہے۔ تو اس واسطے کر کے صحابہ کرام کے بارے میں زبان سوچ سمجھ کے چلائی جائے گی۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اپنے پیر استاد کے بارے میں ایسا لہجہ اختیار کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان بدبختوں نے صحابہ کو لوارث سمجھا ہوا ہے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اپنا آپ دیکھو، تم کیا ہو، کیسی پیدائش ہو، تمہارے بڑے کیا تھے، اپنے آپ سوچو۔ صحابہ کرام کو رب نے پسند کیا ہے، پھر وہ آزمائش کا دور ہے، رب جانتا تھا جنگیں ہوگی، جس طرح بخاری مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں، ان کی بات سنیں پھر میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، اصحاب محمد کو گالیاں نہ دو۔ یہ اہل بیت صحابہ اکرام کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ اہل بیت کی سنت ہے، ان کو بک بک کرنا یہ سبائیوں فسادیوں کا طریقہ ہے، اور مسئلہ ہی تمہیں کو نہیں آتا دین کا، جب بیٹھتے ہو صحابہ کے بارے میں بک بک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کو گالیاں نہ دو، فإن اللہ عز وجل قد امرنا بالاستغفار لهم، اللہ نے ہمیں ان کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے، بک بک کا حکم نہیں دیا۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، وہ جانتا تھا وہ آپس میں قتال کریں گے۔ اما عائشہ صدیقہ کی بھی یہ روایت ہے، ابھی فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا استغفار کرو، تم گستاخیاں کرتے ہو صحابہ کی۔ اور ابن عباس ہی کہتے ہیں، صحیح روایت ہے فضائل صحابہ کے اندر، کہ صحابی کا ایک کلمہ رسول اللہ کے ساتھ تمہاری پوری زندگی سے بہتر ہے۔ تو کچھ شرم کرو، وہ بہترین لوگ ہیں، ہمارے امام ہیں، نبیوں اور رسولوں کے بعد بہترین وہ افراد ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے دین کا ذریعہ ہیں، اور وہ فتنے کے اندر تھے، آزمائش کے اندر تھے۔ کیا لکھا اماموں نے؟ آج جو کہتا ہے جی نہیں وہ جان بوجھ کے لڑ رہے تھے، وہ خلافت کے لیے لڑ رہے تھے معاویہ، وہ دنیا کے لیے لڑ رہے تھے، وہ خبیث کبھی بھی سنی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی صحابہ کے مشاجرات کو چھیڑے، بلا وجہ طول دے، کچی پکی باتیں کریں، صحابہ کی نفرت پھیلانے کی کوشش کرے، وہ کمینہ جو مرضی اپنے آپ کو کہتا رہے، وہ سنی کہتا رہے، وہ چشتی کہتا رہے، وہ نظامی کہتا رہے، وہ جناب اپنے آپ کو قادری کہتا رہے، وہ کبھی بھی سنی، قادری، نقشبندی، سہروردی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت متفق ہے۔ ابھی میں غوث پاک کی بات کروں گا۔ یہ دیکھیے بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ نے یہ 7256 نمبر مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ تقتتل فئتان عظیمتان، دو گروہ آپس میں قتال کریں گے، ان کے درمیان مقتلۃ عظیمۃ، عظیم قتال ہوگا، جنگ ہوگی، ودعواہما واحدۃ، دعوت ایک ہوگی۔ وہ کون سی جماعتیں؟ مولا مرتضیٰ کی واسطے معاویہ کی۔ اور اسی طرح کر کے مسلم شریف کے اندر ہی 2400 آپ 57، 58، 59، 60، 61 یہ روایتیں پڑھیں، جن کے اندر رسول اللہ نے واضح فرمایا ان قریب فرقہ ہوگا، یعنی میری امت دو فرقوں میں بٹ جائے گی، فَيَخْرُجُ مِن بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ، ان کے درمیان میں سے ایک مارکہ نکلے گا۔ اور فرمایا یلی قتلہم اولا بالحق، ان دو میں سے جو حق سے زیادہ قریب ہوگا، دونوں حق پہ ہوگے، یعنی باطل پہ کوئی نہیں ہوگا، فسق پہ کوئی نہیں، جو زیادہ حق کے قریب ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ اس سے قتال کرے گا، وہ اسے قتل کرے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ پھر امام حسن والی روایت جو ہے کہ میرا بیٹا حسن دو گروہوں میں صلح کروا دے گا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ وہ تو بات ہی اینڈ ہو گئی۔ اب صلح کے بعد جو بات چھڑے، شرم نہیں آتی؟ وہ جی شرطیں پوری نہ کی جی مسلم معاویہ نے۔ ہم کہتے ہیں ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، یہ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا دعویٰ کرتا ہوں کہ لاؤ کوئی ایک ہاتھ برہانکم ان کنتم صادق، ایک روایت لاؤ صحیح جس کے اندر ثابت ہو کہ یہ شرطیں ہوئیں، حضرت معاویہ نے پوری نہیں کی۔ تو سوچو کہ تم صلح کے بعد فساد کر کے کن کی پیروی کر رہے ہو؟ وہ جو سبائی تھے، وہ جو مصری تھے، وہ جو فسادی گروہ آیا جن کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے، جنہوں نے جمل کروائی، جنہوں نے جنگ بندی ہوگی، تحکیم قبول کی گئی، تو حضرت علی کے خلاف ہو گئے، وہ علی کرنے والے حضرت علی کے دشمن بن گئے، کفر کے فتوے لگانے لگ گئے، شہید کر دیا بالآخر۔ پھر امام حسن صلح جب کی تو امام حسن کے دشمن بن گئے، گالیاں دی، دھکے مارے، آپ پر حملہ تک کیا۔ تو کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ تم ان کے پیروکار ہو؟ ان کے پیروکار ہو جو اتفاق نہیں چاہتے تھے، جو صلح نہیں چاہتے تھے، جو لڑانا چاہتے تھے، آج بھی لڑانا چاہتے ہو، لڑا رہے ہو، آج بھی لڑا رہے ہو، صلح کے بعد لڑا رہے ہو، بار بار چھیڑتے ہو، وہ جی فئۃ الباغیہ، فئۃ الباغیہ، فئۃ الشرم آنی چاہیے۔
فیات الباغیہ تو گزر گیا، امام حسن نے وہ جسے باغی کہہ رہے ہو ہاتھ میں ہاتھ دے کے امام بنا دیا، مولا علی نے جنگ بند کر دی، تو تمہیں ابھی بھی وہ جلن تمہاری نہیں جا رہی، ابھی بھی چاہتے ہو پھر امت لڑ جائے، کوئی خدا کا خوف کھاؤ۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جن سے جنگ ہوئی خود مولا علی کے کیا فیصلے ہیں، ان جنگوں کے بارے میں علی پاک کے کیا فیصلے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی کو ماننا آسان، علی کی ماننا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے جگرا چاہیے۔ اور یہ صرف امام احمد رضا کے غلام نام لیوا ایسے ہیں کہ جو مولا علی کی بھی مانتے ہیں اور علی کو بھی مانتے ہیں، اس وجہ سے کر کے علی پاک نے ان جنگوں کے بعد کیا کہا، خود کہا بھائی، اور بلاد اسلامیہ کی طرف آپ نے خط لکھ کے روانہ کیا، ناج البلاغہ کے اندر ہے، قرب الاسناد کے اندر، رافضیوں کی کتابیں ہیں، امام صادق روایت کر رہے ہیں کہ مولا علی اپنے مخالفین کو کافر مشرک نہیں سمجھتے تھے، منافق نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے ہمارے بھائی ہیں، ہم پر انہوں نے زیادتی کر دی ہے، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور کہا ہمارا خدا ایک ہے، دین ایک ہے، دعوت ایک ہے، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ دو جماعتوں میں جب عظیم قتال ہوگا دعواہما واحدۃ، علی پاک بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دعوت ایک ہے۔ دعوت کیا ہے، مقصد کیا، خون عثمان، قصاص خون عثمان، یہ فیصلے ہم خود مولا مرتضی شیر خدا کے۔ اور جنگ صفین کے بعد علی پاک جب واپس آ رہے تھے اس وقت آپ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ دلائل النبوہ بہقی کے اندر اور اسی طرح خصائص کبریٰ سیوطی کے اندر یہ موجود ہے۔ اس وقت کے حالات کے اور دیگر چیزیں اس کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا وہ فرمان تائید کرتا ہے کہ معاویہ شام میں موجود ہے، میرے بعد تفرقہ نہ کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ کا قول اور ارشاد تائید کرتا ہے، آپ نے فرمایا فتنوں کا زمانہ دیکھ کے میں نے خواہش کی کاش میری زندگی بھی معاویہ کو لگ جائے۔ اور ناج البلاغہ کے اندر مولا علی کا یہ فرمان موجود ہے کہ معاویہ میرے ساتھ سودا کر لے، میں 10 کوفی دے کے معاویہ سے 1 شامی لے لوں تو میرے لیے یہ سودا جو ہے وہ مفید ہے۔ اس قدر یہ غدار تھے، اور 20 سال تک یہ حضرت عثمان کی اشارت سے لے کر اور صلح حسن تک تو یہ فساد کرتے رہے، لیکن جب حضرت معاویہ پوری امت مسلمہ کے اور سلطنت اسلامیہ کے واحد امام بن گئے، 20 سال تک یہ رافضیت کی جو مکھی ہے اسے پار مارنے کی ضرورت نہیں ہوئی، یوں لگتا تھا جیسے زمین دوز ہو گئے ہیں۔ تو یہ مہارت اور یہ کمال حضرت معاویہ میں تھا، جس کی تعریف حضرت مولا مرتضی شیر خدا نے بھی کی۔ آپ نے فرمایا لما راجع علی من صفین قال یا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ تھا۔ آپ نے صفین سے واپسی پر، آج جو صفین کی بات چھیڑتے ہیں بار بار، یہ ہو گیا جی وہ باغی گروہ تھا، یہ خود دیکھو صفین سے واپسی پر مولا مرتضیٰ کیا کہتے ہیں، لوگوں معاویہ کی عمارت کو برا نہ جاننا۔ فرما فإنه لو قد فقدتم لرأيتم الرؤوس تنظر عن قواہلها کل حنظل، تمہارے سر اس طرح کٹ کٹ کے گریں گے جس طرح حنظر درخت کے پھل کٹ کٹ کے گرتے ہیں اگر معاویہ کو تم نے کھو دیا۔ وہی ہوا جب معاویہ نے وصال فرمایا تو جناب انہوں نے امام حسین کو پھر نہ بیٹھنے دیا اور نکال کے مکے سے مدینے سے تو شہید کر کے یزیدی بن کے پھر جا کے ان کو سکون آیا۔ یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت۔ تو خود فیصلے اہل بیت نے کر دی ان جنگوں کے بارے میں، وہ آزمائش کا دور تھا، اور اسی وجہ سے 3 صحابہ کے 3 اس وقت جماعتیں ہو گئیں، 3 جماعتیں ہو گئیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ سَبَبَ تِلْكَ الْحُرُوبِ أَنَّ الْقَضَايَا كَانَتْ مُشْتَبِهَةٌ فَلِشِدَّةِ اشْتِبَاهِهَا اختلف اجتہادهم وَصَارُوا ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ۔ کہتے ہیں وہ جو ان کی جنگیں ہیں نا صحابہ کی، وہ جان لو جہلو جان لو، صحابہ کی جنگیں یہ شدت اشتباہ کی وجہ سے ہیں، اور ان کا اس سے شدت اشتباہ کی وجہ سے اجتہاد بھی مختلف ہوا، اور 3 جماعتیں ہوگی صحابہ کی۔ اگر اشتباہ نہ ہوتا جس طرح آج باتیں کرتے ہو ممبر پہ بیٹھ کے کہ حق مولا علی کے ساتھ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ حق سے زیادہ قریب ہے، باطل پہ دوسرے بھی نہیں ہیں، اور دوسری حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ حق اجتہادی مولا علی کے ساتھ اور خطا اجتہادی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اور اس خطا پر اجر ملتا ہے، اور اجر کا عقیدہ رکھنا بھی سنیوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ امام شرانی ہے الیواقیت الجواہر کے اندر یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں واجب ہے صحابہ کی جنگوں میں زبان بند رکھنا، وجوب الکفی اما شاجرہ بین صحابہ تھی، صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہے زبان بند رکھنا بھی واجب، وجوب اعتقاد انہم ماجورون، اور یہ عقیدہ رکھنا بھی واجب کہ وہ ماجور ہیں، سب کو اجر ملے گا، جنگوں کا بھی اجر ملے گا، یہ عقیدہ اہل سنت کا۔ وہ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے حق بالکل سورج کی طرح واضح تھا، تو پھر 3 جماعتیں کیوں ہوئی صحابہ کی؟ یہ امام نووی کیا فرماتے ہیں، اسی فرماتے ہیں اختلاف ان کا اجتہاد مختلف ہی شبہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ 3 جماعتیں ہوگی، 3 جماعتیں، ایک حضرت علی کے ساتھ، ایک حضرت معاویہ کے ساتھ، اور تیسرے وہ جو غیر جانبدار ہو کے بیٹھ گئے کیونکہ ان کے لیے حق واضح تھا، ہم کدھر جائیں، کس کا ساتھ دیں۔ اب بتاؤ ان پر کیا فتویٰ ہے جو آج کل کہہ رہے ہو وہ باغی تھے، تو جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، اگر حق اس طرح واضح تھا سورج کی طرح، تو کیوں انہوں نے ساتھ نہیں دیا؟ جب اس وجہ سے
یہ بات بالکل میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جو بندہ صحابہ کے اختلافات کو چھیڑے بلا وجہ، کہیں پہلے اپنی امی کی بات کر، ابو کی بات کر، پیر استاد کی بات کر، اپنی بات کر، شرم کا ڈوب کے مر جا، ظالم تجھے اور مسئلہ کو نہیں آتا؟ جب ہمارے بزرگوں کے سامنے یہ باتیں انہوں نے کہا خاموش، اگر رب نے تمہاری تلواروں کو صحابہ سے بچایا نا، آج کل چوڑے چمار کہتے ہیں ہم ہوتے تو ہم علی کے لشکر میں ہوتے، تم ہوتے تو ہم سبائی ہوتے، جو تمہاری خبیث الفطرت شرارتی تم مزاج ہو، تم سبائی ہوتے اس وقت، تم علی کے لشکر میں کہاں ہوتے؟ لڑانے والے ہوتے، اہل شام کو خام خواہ گالیاں اور بکواس کرنے والے ہوتے، ہم ہوتے تو ہم، امام اعظم نے کہا تم امام اعظم ہو، تم تو پیشاب کے ساتھ نہیں ملتے امام اعظم کے، تم ہوتے تو تم جناب حضرت علی کے ساتھ ہوتے۔ اس وجہ سے کر کے یہ بالکل اسے کہو اپنی بات کرو، شرم کرو، صحابہ کے علاوہ تمہیں باتیں نہیں۔ ہمارے بزرگ کیا کہتے تھے جب بات ہوتی تو عمر بن عبدالعزیز جی تفصیلی بھی، جنہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں، انہوں نے کہا اگر اللہ نے تمہاری تلواروں کو صحابہ کے خون سے بچایا ہے تو اپنی زبانوں کو بھی صحابہ کی غیبت سے بچاؤ، حیا پیدا کرو، شرم پیدا کرو۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، تم اپنی فکر کرو۔ اب میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ غوث پاک 11ویں کھانے والے سنو، غوث پاک کی مانو۔ یہ نقشبندی قادری کلوانا بڑا آسان ہے، سنی کا 11ویں کھانا اور اپنے درباروں درگاہوں پہ بڑے بڑے قلعے رکھ کے غوث پاک کا کھا رہے ہو ظالموں۔ یہ غوث پاک کی تعلیم بھی پڑھو۔ اور حضرت معاویہ کو بھونکنا تم سمجھتے ہو ہم بڑا یہ محبت اہل بیت کا اظہار کر رہے ہیں، بڑی خدمت دین کر رہے ہیں، یہ خدمت دین ہے۔ یہ سنو غوث پاک کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو طلحہ تھے، معاویہ تھے، زبیر تھے، طالبو سارا عثمان ابن عفان خلیفۃ الحق المقتول ظلمن، وہ خلیفہ برحق جو ظلمن مقتول ہوئے ان کا جو قصاص ہے وہ طلب کر رہے تھے۔ والذین قاتلوا کانوا فی عسکر علی، وہ جو قاتل تھے وہ مولا علی کے لشکر میں تھے۔ فکل ذهب الی تاویل صحیح، یہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، وہ ہر کوئی صحیح تعویل پہ تھا۔ یہ غوث پاک کا فتویٰ ہے، کل ذهب الی تاویل صحیح، سب صحیح تعویل پہ تھے۔ مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اما عائشہ پاک، سب دین کے فائدے کے لیے بہتر سوچ رہے تھے۔ فاحسن احوالنا الامساک فی ذلک، ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم زبان بند کر لیں۔ وردهم الی اللہ، اللہ کی طرف ان کے معاملات کو لٹائیں۔ وهو احکم الحاکمین وخیر الفاسقین واشتغال بعیوب انفسنا وتطہیر قلوبنا من امہات الذنوب، اپنے عیوب کے اندر جو ہے ہم مشغول ہو جائیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کریں۔ اگلے صفحے پر کیا فرماتے ہیں یہ سنو۔ اس لیے میں نے کہا صحابہ کے مشاجرات کو خواہ مخواہ چھیڑنے والا، غلط انداز سے طول دینے والا اور صحابہ پہ تان کا سبب بننے والا کبھی سنی نہیں ہو سکتا۔ یہ فتویٰ ہے غوث پاک کا، فرماتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم، اہل سنت متفق ہیں کہ صحابہ کے اختلافات کے بارے میں زبانیں بند، و اظہار فضائل و محاسنہم، ان کے فضائل اور محاسن کا اظہار کیا جائے گا۔ آج یہ بھی دغا دیتے ہیں جی حضرت معاویہ کے فضائل بیان نہیں ہوں گے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین لعنت اللہ علی الکاذبین، لاؤ کسی امام کا قول صحیح لاؤ کہ جس نے یہ کہا کہ حضرت معاویہ کے فضائل بیان نہیں ہوں گے۔ امام بخاری کو سمجھاؤ، امام ترمذی کو سمجھاؤ، امام احمد بن حنبل کو، پوری امت کو سمجھاؤ، جو فضائل صوفیاء کو سمجھاؤ، غوث پاک کو سمجھاؤ، جو فضائل بیان کرتے آ رہے ہیں تمہیں زیادہ سمجھ ہے۔ ابھی یہ رافضیوں کی بولی بول کے بھی تم سننی ہو کہ جی معاویہ کے فضائل بیان نہیں ہوں گے، کس نے یہ کہا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اور بغیر دلیل کے ڈٹے ہوئے جھوٹ پہ، کذب پہ بار بار یہی بات دہرا رہے ہو، وہ جی فضائل بیان نہیں ہوں گے، فضائل، تمہارا کوئی بھی شوشہ چھوڑ دے اس کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ اور جیسے کسی نے کہا تیرا کان کتا لے گیا تو انہیں اپنا کان نہ دیکھا تو کتے پیچھے بھاج بگا، یہ مثال ہے تمہاری، کم از کم کو دیکھ تو لو نا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ تسلیم امرہم الی اللہ، ان کے امر اللہ کی طرف لٹائیں گے۔ اب میں آخری بات غوث پاک کی بیان کر کے بات ختم کروں۔ واما خلافت معاویہ بن ابی سفیان ثابتۃ صحیحۃ، یہ جو خلافت کا نام لے نا تو بڑے مروڑ پڑتے ہیں، وہ خلافت نہیں ہے معاویہ کی، وہ تو بادشاہی ہے۔ تو بادشاہی کس کی ہے؟ ملک و بالشام، بادشاہی بھی مصطفیٰ کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ یہ سلطنت ہے تو کس کی؟ محمد و رسول اللہ کی۔ تو دو طرح کی خلافت ہے، پیر میلی شاہ صاحب کو پڑھ لو، ایک خلافت خاصہ ایک عامہ ہے، وہ 30 سال والی خاصہ ہے اور 12 خلفاء ہوں گے مسلم شریف کے مطابق، تو وہ عامہ خلافت ہے۔ حضرت معاویہ ملوک بھی تھے، بہترین ملوک تھے، اور آپ خلیفہ بھی تھے۔ اگر عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہو سکتے ہیں تو حضرت معاویہ خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وبعد خل الحسن بن علی، حضرت امام حسن کے صلح کے بعد
حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد ان کی خلافت ثابت ہے، ثابتۃ صحیحۃ۔ آگے کہتے ہیں وجبت امامتہ بعقد الحسن لہ، حضرت معاویہ کی امامت واجب ہو گئی حضرت امام کی صلح کے ساتھ۔ فسمیہ عامہ عام الجماعہ، اور اس سال کا نام عام الجماع ہو گیا جب مسلمان متحد ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ امام حسن نے متحد کر دیا۔ آج بھی جو پچھلی باتیں چھڑے، فیعۃ الباغیہ فیعۃ الباغیہ، وہ جنگ کی، یہ ہوا وہ ہوا، عمار کو شہید کیا، فلاں کا قاتل یہ وہ، آپ صرف اتنا کہیں کہ حسنین کریمین کا کیا فیصلہ ہے؟ او شرم میں ڈوب مرو، نام اہل بیت کا لیتے ہو اور پیچھے چلتے سبائیوں کے ہو، پیروی ان فسادیوں کی کرتے ہو، صلح کے بعد بھی پہلی باتیں چھیڑتے ہو۔ جو صلح کے بعد پہلی جھگڑوں کو چھیڑے وہ شرارتی ہوتا ہے، فسادی دشمن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی صحابہ کے مشاجرات کو بلا وجہ طول دے، لوگوں کے اندر بیٹھ کے چسکے لے لے کے وہ باتیں کرے، سمجھ لیں یہ بدبخت اہل سنت نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ہے، منافق ہے، یہ جہل بندہ ہے، یہ سنی نہیں ہے، اپنے آپ کو جو مرضی کلواتا رہے۔ یہ بات دل پہ لکھ لیں اور یہ بات عام کریں اس بات کو کہ صحابہ اکرام کے مشاجرات کو چھیڑنے والا کبھی بھی سنی نہیں، وہ ہمارے امام تھے امت کے، رب نے انہیں چنا، ان کے لیے استغفار کا حکم دیا۔ وہ فتنہ آزمائش کا دور تھا، کوئی بھی اپنے بزرگوں کے اختلافات کو، اختلافات نبیوں میں بھی ہوئے ہیں، کوئی بھی اپنے گھر کی بات اختلافات کی بزرگوں کی بات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، جو اڑائے وہ بدتمیز ہوتا ہے، وہ گستاخ بے ادب ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو گستاخی بے ادبی سے بچائے۔ اور میں مجدد الفسانی کی دعا کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمراتہم واحشرنا معہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔